बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म और उन मराकज़ इल्म में से एक वो मरकज़ इल्म जो हमारे घर में बहम्दिही ताला कायम है, जिसमें हम अपना पहला सेमेस्टर वो मुकम्मल कर चुके हैं और दूसरे सेमेस्टर की किताब जिसका उन्वान है अर्रौज़ुल बासिम मिन खुलुक़िन नबिय्यिल ख़ातिम, जो हाल ही में शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िल्लाहुल आली ने दामत बरकातुहुल आलिया ने इसकी तदवीन की, इसको मुदव्वन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का भी पहला बाब हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज से ऑनवर्ड हम इसके दूसरे बाब की पहली 3 फसलों का मुताला करने जा रहे हैं। हमारी क्लास में बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियां सब शरीक होती हैं और उसी के साथ साथ तमाम नाजरीन कसीर तादाद में इन वीडियोस को न सिर्फ देखते हैं बल्कि इसको दूसरों तक पहुंचाने में भी अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। हफ्तावार बुनियादों पर कायम ये घर में मरकज़ इल्म, जिसमें हम आज दूसरे बाब की पहली फसल का आगाज़ करने जा रहे हैं और पहली फसल का उन्वान है फ़स्लुन फ़ी अम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मुबादरति इलल खैरात वल हसनात। इसका उर्दू तर्जमा है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेकी और भलाई के कामों में सबकत ले जाने का हुक्म। आपके इल्म है कि ये जो किताब है अर्रौज़ुल बासिम, ये ऐसी किताब है जिसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना बताए और सिखाए गए हैं। ऊंचा बोलिए, क्या सिखाए गए हैं जी? अखलाक़े करीमाना। आकल इस्लाम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये बात समझाई गई है कि आकल इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में ये तालीम दी कि आपको जब भी नेकी करने का मौका मुयस्सर आए ना, तो आपने उस वक्त तो नेकी करनी ही है, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर इस चैप्टर में ये बात समझाई गई है कि आपने खुद वो मौके तलाश करने हैं कि जिन मौक़ों में आप कौन सा काम कर सकें, अच्छा या बुरा? बोलिए, अच्छा काम कर सकें, नेकी का काम कर सकें। तो देखिए, और यहाँ पर इस चैप्टर की इब्तिदा अहदीस से नहीं हो रही बल्कि अहदीस से भी पहले इस चैप्टर के अंदर कुरान मजीद की आयात के ज़रिए भी ये बात समझाई गई है कि अल्लाह ताला ने भी हमें ये हुक्म दिया है कि हमने हर सूरत किन कामों में जल्दी करनी है? ऊंचा बोलिए जी, नेकी के कामों में जल्दी करनी है। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आयत सूरा अल बकरा की यहाँ पर लिखी हुई है, आप सुने आयत, वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। तर्जमा सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत मुकर्रर है और वो उसी तरफ ही रुख करता है, बस तुम नेकियों की तरफ पेश कदमी किया करो। यानी अल्लाह ताला इस आयत के अंदर हमें यह समझा रहे हैं कि हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट लेवल होता है। बोलिए, क्या? हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट लेवल होता है। जिसको जिस तरह का काम पसंद होता है वो उसी तरह का काम करने की कोशिश करता है। लिहाजा ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल ये होना चाहिए कि तुम किन कामों में आगे बढ़ो, अच्छे कामों में या बुरे कामों में? बोलिए बोलिए, अच्छे नेकियों के कामों में आगे बढ़ो। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और मुकाम पर ईमान वालों की खूबियां बयान की कि ईमान वाले कौन होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी खूबियां बयान करते हुए फरमाया, युमिनूना बिल्लाह, वो किस पर ईमान लाते हैं? अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और किस पर? आखिरत के दिन पर। ऊंचा ऊंचा बोलते जाइए साथ साथ, ताकि समझने में भी आसानी रहे और हमें आगे हम इस लेक्चर को भी मुकम्मल कर सकें। फिर फरमाया वयअमुरूना बिल मारूफ, और वो जो अल्लाह के बंदे ईमान वाले होते हैं वो क्या काम करते हैं? वयअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते हैं। बोलो, ईमान वाले कौन होते हैं? जो दूसरों को नेक काम करने का हुक्म देते हैं, अच्छे काम करने का हुक्म देते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुरे कामों से मना करते हैं। लिहाजा जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सुने, अगर हमारे बड़े हमें कहते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो नेकी का काम कर रहे होते हैं, और नेकी का काम जब वो कर रहे हो तो उससे हमें चिढ़ना
بولیے نا, نہیں چاہیے. اب آزار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. پھر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, اور نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کن کاموں میں جلدی کرتے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں. اونچا بولیے, کن کاموں میں جلدی کرتے ہیں؟ نیکی. جب بھی انہیں نیکی کا موقع میسر آتا تو نیکی کے کام کو جانے نہیں دیتے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں, یہ کون سا کام ہم کر رہے ہیں, نیکی کا یا برائی کا؟ تو انہیں پتہ چلتا ہے کلاس کا ٹائم ہو گیا. ایمان والے وہ ہوتے ہیں وہ فوری دوڑ کے کلاس میں آ جائے, اچھا نیکی کا کام کرنے لگے. پھر کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, جن بندوں میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بڑے نیک بندے ہوتے ہیں. بولیے کون سے بندے ہوتے ہیں؟ نیک بندے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبی کو یہاں بیان کیا. ان کی بھی یہی خوبی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ نیکی کا کام بڑے شوق سے کرتے تھے. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات, نیک بندے وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون, اور وہی ہر معاملے میں آگے نکل جانے والے ہیں. تو یعنی اب آپ دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. پھر اسی طریقے سے اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنا. اونچا بولیے, کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم؟ نیکی کے کام میں اچھا ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ نیکی کا کام. نیکی کے کام میں جلدی کرنے کا ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہیں یہی کہ نیکی کے کام میں جلدی. کہا مما نے, بابا نے, بڑے نے کہہ دیا یہ پانی لے کر آؤ. اب پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. صفائی کر دینا بہت بڑی نیکی ہے. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ سارے نیکی کے کام. تو لہٰذا ہمیں ان کاموں میں جلدی سے ان باتوں پر عمل کر لینا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. آج کے لیکچر میں توجہ رکھیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا صدقہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے؟ کون سا صدقہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ کہ تم دیر کیے بغیر اس حال میں صدقہ و خیرات کرو کہ جب کہ تم صحت مند اور توانا ہو. یعنی تندرستی کے حال میں صدقہ کرنا اور جلدی سے کر دینا. اور آسان کروں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تم صدقہ کرنے میں جلدی کر دو نا تو اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے. یعنی صدقہ کرنے میں ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, حالانکہ تم تنگ دستی سے خائف بھی ہو اور تبنگری کے امیدوار بھی ہو, اس خیرات میں اتنی دیر نہ کرو کہ جان حلق تک آ پہنچے اور تب تم کہو کہ اتنا مال فلاں کے لیے, اتنا فلاں کے لیے, حالانکہ اب تو وہ تمہارے کہے بغیر بھی فلاں فلاں کا ہو چکا ہے. اب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے, بچے بیٹھے ہیں, اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس پوری حدیث پاک میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ جو فوری کر دیا جائے. بولیے کیا؟ جو یعنی اگر ہم اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ نیکی. تو اگر آپ نیکی کرنے میں جلدی کر دیں گے نا, یعنی اور آسان کروں تو اور آسان کر کے یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی نیکی والا کام ہم جلدی میں کر لیں نا اور ڈیلے نہ کریں, لیٹ نہ کریں, تو اس کا اجر اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اگلی حدیث پاک سنیں. اور یہ حدیث پاک امام بخاری لے کر آئے اور امام طبرانی لے کر آئے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی. حضور کے صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے کون سی نماز پڑھی؟ اونچا بولیے, عصر کی نماز پڑھی. اچھا, سلام پھیری تو آقا علیہ السلام جلدی سے نمازیوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے, نمازیوں کو کراس کرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے. گھر گئے تو صحابہ کرام پیچھے پریشان ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد دعا بھی نہیں مانگی اور بڑی تیزی کے ساتھ ہی گھر چلے گئے ہیں, آخر ایسا کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. اچھا, لوگ آپ کی
اس اجلت سے بڑے حیران ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ آپ کی اجلت پر حیران ہیں. تو فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اصل میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے فوری بعد ہی مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں سونا پڑا ہوا ہے. بولیے کیا پڑا ہوا ہے؟ گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، اور وہ گھر میں پڑا ہوا ہے اور وہ ابھی تک غریبوں میں تقسیم نہیں ہوا. تو میں نے کیا کیا، ادھر سلام پھیرا، فوری مجھے یاد آیا اور میں بیٹھا بھی نہیں، دعا بھی نہیں مانگی، اور فوری میں کہاں چلا گیا ہوں؟ گھر. اور گھر جا کے میں اپنی زوجہ کو کہہ کے آیا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ سونا کن میں تقسیم کر دو؟ غریبوں میں تقسیم کر دو. تو یعنی آقا علیہ السلام دیکھیں ایک نیکی کر رہے تھے اور ساتھ ہی اگلا کام یاد آیا، تو آقا علیہ السلام نے نیکی کا کام کرنے میں ڈیلے نہیں کیا، بلکہ فوری سونا بیٹے کن میں تقسیم کر دیا تھا؟ غریبوں میں تقسیم کر دی. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا. وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے عوض اپنی متاع دین فروخت کر ڈالے گا. یہ آقا علیہ السلام نے قیامت کے وقت کی باتیں کی اور آج کے دور کی باتیں کی، کہ آج کے دور میں لوگ صبح کے وقت مومن ہوتے ہیں لیکن دن کے وقت ایسا گناہ کا کام کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں رہتے، کافر ہو جاتے ہیں. شام کو مومن ہوتے ہیں، صبح تک رات کو ایسا کام کرتے ہیں کہ بے ایمان. مثلا ایک بندہ ہے، وہ دن کو شراب پی لیتا ہے، وہ دن کو کرپشن کر لیتا ہے، وہ دن کو 2 نمبر پھل بیچ دیتا ہے، وہ دودھ میں پانی ملا کے بیچ دیتا ہے. تو بتائیں یہ کام آج ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولیے نا. تو اس علاقے بتایا اس زمانے سے پہلے نیک کام کر لو. یعنی اس حدیث پاک کے ذریعے بھی آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نیکی کا کام وداؤٹ اینی ڈیلے کرنا چاہیے. اونچا بولیے، وداؤٹ اینی لیٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر بیٹے دیکھو اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 امور کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک کام کر لو. 7 باتیں، 7 چیزیں جب معاشرے میں عام ہو جائیں گی اس دور کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو. کون سا؟ نمبر 1، کیا تم بھلا دینے والے فقر کا انتظار کرتے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، سرکش دینے والی امیری کا، سمجھاتا ہوں ابھی صرف سنیں. نمبر 3، فاسد کر دینے والی بیماری کا انتظار کرتے ہو؟ نمبر 4، مخبوط الحواس کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو؟ جلد رخصت کرنے والی موت کے منتظر ہو؟ چھٹا فرمایا دجال کا، ایسی صورت میں آنکھوں سے اوجل شر کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ یا 7واں فرمایا قیامت کے دن کے منتظر ہو، حالانکہ قیامت کی گھڑی تو بہت ہی سخت اور تلخ ہے. بیٹے یہ دیکھو بڑے دھیان سے سمجھو، یہ 7 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان کی. میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم فوری نیکی کا کام نہیں کرتے؟ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بوڑھا ہونے کے بعد ہی میں نے مرنا ہے نا، میں نے کون سا بھی مر جانا ہے، تو جب میں بوڑھا ہوں گا تب نماز پڑھ لوں گا، جب بوڑھا ہوں گا تب نیک کام کر لوں گا؟ یعنی تم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو، یا تم امیر ہونے کا انتظار کرتے ہو، یا تم غریب ہونے کا انتظار کرتے ہو، یا تم قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ یعنی اس طریقے کی 7 چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ کیا تم ویٹ کیوں کرتے ہو؟ جیسے ہی تمہیں نیکی کا موقع ملے تم نے فوری طور پر کون سا کام کر لینا ہے؟ بولیے نا، نیکی کا کام کر لینا ہے. سمجھ تو نہیں آ رہی میری باتیں؟ بولیے نا، آسان باتیں. آگے چلو بیٹے، پھر آگے دیکھ، پھر اعمال صالح اور انفاق فی سبیل اللہ میں مسابقت کی طرف. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک ہے، حضرت یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 2 آدمیوں کے سوا اور کسی کو آپس میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی 2 بندوں کے ساتھ مقابلہ کرنا جائز ہے. بولیے کتنے بندوں کے ساتھ؟ 2 بندوں کے ساتھ مقابلہ کرنا جائز ہے. کون سے؟ نمبر 1، میں شارٹ وے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چلے نا فلاں بندہ قرآن اتنا پڑھتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ مقابلہ لگا کہ اس کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے.
کہ اس کا قرآن تھوڑا ہو جائے اور آپ کا قرآن زیادہ ہو جائے. اب قرآن مجید پر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ روزانہ جناب آدھا سپارہ پڑھتا ہے, تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا. اچھا وہ آدھا پڑھتا ہے, میں پورا پڑھوں گی, پورا پڑھوں گا. آپ کو پتہ چل جائے وہ 1 رکوع پڑھتا ہے, آپ کتنے پڑھیں گے؟ 2 رکوع پڑھیں گے. فرمایا یہ والا مقابلہ کرنا جائز ہے, اس کے علاوہ مقابلہ کرنا جائز ہے. ہمارے مقابلے کن میں ہیں؟ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, میرے پاس بھی اتنے ہونے چاہیے. اس کے پاس اتنے گھر ہیں, میرے بھی اتنے گھر ہونے چاہیے. اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, میرے بھی اتنے ہونے چاہیے. اس کے پاس عید پر اتنے کپڑے ہیں, اس نے عید کی شاپنگ کر بھی لی ہے, ٹھیک ہے ریشا, ٹھیک ہے, اس نے اتنی کر بھی لی ہے جناب. تو میں تو جناب اب فوری میں بھی آج جا کے تو بابا کو کہوں گی کہ میں نے بھی لینی. تو یہ ہم ان کاموں میں نیکی ہم مقابلہ کرتے ہیں. اچھا ایک یہ فرمایا قرآن کی تلاوت, اور دوسرا فرمایا اس بندے کے ساتھ مقابلہ کرو جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور وہ خرچ بڑا کرتا ہے. تو اگر آپ کو بھی اللہ نے مال دیا ہے تو جیسے وہ غریبوں پر مال خرچ کرتا ہے, آپ کا کام بھی یہ ہے کہ آپ پھر اس سے بڑھ کر کن پر اپنا مال خرچ کریں؟ غریبوں. تو 2 بندوں کے ساتھ مقابلہ کرنا جائز. اسی طرح اسی نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول لکھا ہوا ہے, وہ فرماتے ہیں کل شیء من الخیر یبادر بہ, کہ فرمایا بھلائی کا کوئی کام بھی ہو تو اس کام میں ہمیں, بولیے بیٹا, ڈیلے کرنا چاہیے یا جلدی؟ پوچھا, جلدی کرنا چاہیے, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی کو امام ابن مفلح بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ محمد بن نصر عابد نے کہا کہ میں نے امام احمد سے سرحدوں کی طرف حفاظت کی خاطر جانے کے لیے مشورہ طلب کیا, تو آپ نے فرمایا جلدی کرو جلدی. یعنی یہاں پر ایک اور امام کا قول لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک عمل کے ذریعے میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ نیکی کے کام میں بولیے لیٹ, اونچا ہو, لیٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح امام نبوی کا قول لکھا ہوا ہے, وہ فرماتے ہیں سالک یہ بات جان لے کہ جس نے کوئی حرام بات یا عمل سر انجام دیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ جلد از جلد توبہ کر لے. یعنی توبہ کرنے میں بھی ہمیں لیٹ, بولیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری ایک فصل مکمل ہوئی ہے. اس طریقے کی 2 فصلیں اور ہیں جو آج کے ہمارے لیکچر میں شامل ہیں. اسی طریقے سے اگلی حدیث پاک جس کو آقا علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا اور ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی, اور وہ یہ اگلی فصل ہے, فصل فی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتعاون علی البر والتقوی. بیٹے ادھر دیکھو, پہلی فصل ہماری یہ تھی جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں خود سے نیکی کے کاموں میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی. اب اگلی جو فصل آ رہی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ نیکی کا کام صرف خود ہی نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے کام میں اپنے ساتھ, بولیے نا, شریک کرنا ہے, ملانا چاہیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ لوگوں نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور برے کاموں میں دوسروں کی مدد نہ کیا کرو. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کو واضح کیا. اب ہم آ جاتے ہیں احادیث نبویہ پر کہ آقا علیہ السلام نے بیٹے فرمایا, کیا بڑی بڑی پیاری پیاری حدیثیں, اور آپ کو خود بخود مزہ آتا جائے گا سن کر. پہلی حدیث سنو ذرا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے, یعنی اگر کسی کو مدد کی ضرورت تھی, بولو کس کی ضرورت تھی, اور وہ اس کی مدد کر دیتا ہے, تنگ نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تنگ نہیں ہوتا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کر دے گا. یعنی ادھر اس نے دنیا میں دنیاوی مشکل کو دور کیا, کسی کی مدد کر دی, کسی کو سڑک پار کروا دی, کسی کا پیٹرول گاڑی کا اور بائک کا ختم ہو گیا تھا, اس کو پیٹرول پمپ تک لے گیا ہیں, کسی کے پاس پینسل نہیں تھی, کلاس میں پین نہیں تھا, بیگ میں کاپی نہیں تھی, اس کو پیج دے دیا ہیں, کسی کو پانی کی ضرورت پڑ گئی, الغرض چھوٹے سے لے کر بڑے کام تک کسی بھی اعتبار سے ادھر آپ نے ایک ہیلپ کی اس کی, تو قیامت کے دن اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا.
پھر فرمایا جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی آپ نے کسی کی کوئی بری بات دیکھی، اس کو آپ نے اچھالا نہیں، اس کو ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دیا، تو قیامت کے دن اللہ اس بندے کے عیبوں پر کیا ڈال دے گا؟ پردہ ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو جب تک بندہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی دوسروں کی ہیلپ کرنا یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے اور اتنے بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے. پھر اگلی حدیث پاک سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ دم کرنے سے منع کر دیا کہ تم لوگ دم نہیں کر سکتے. تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا. تو جب بچھو نے کاٹ لیا تو صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ پہلے تو ہم مریض کو دم کر دیتے تھے، کوئی پرابلم ہو جاتی تو ہم دم کرتے تھے، آپ نے دم کرنے سے منع کر دیا ہے، تو اب اس کو بچھو نے کاٹ لیا، اب ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے منع کیا تھا لیکن یاد رکھ لو اب دم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو جس بھی انداز میں فائدہ پہنچا سکے اسے فائدہ ضرور پہنچانا چاہیے. یہ حدیث پاک کہاں آئی ہوئی ہے؟ مسلم میں آئی ہے، احمد بن حنبل کی ہے، ابن ابی شیبہ کی ہے، ابن حبان میں، مختلف کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی. پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک بڑی ایمان افروز حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سکھاؤ. بولیے کیا؟ لوگوں کو. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. فرمایا لوگوں کو سکھاؤ، یعنی مرکز علم قائم کرنے کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور فرمایا دوسروں کو سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور دوسروں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو. جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، آ جاتا ہے نا غصہ میں، جب کسی کو غصہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا جب غصہ آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے. بولو کیا ہو جائے؟ غصے میں، یعنی آپ نے اپنے سوچنا ہے اس وقت کہ مجھے غصہ تو آیا ہوا ہے لیکن میں نے اب بولنا نہیں ہے، کیونکہ غصے میں بندہ ایسے اول فول بولتا جاتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے مشکل پیدا، بولیے پیدا نہ کرو. جب تم غصے میں ہو تو خاموش ہو جاؤ، جب تم غصے میں ہو تو خاموش ہو جاؤ، جب تم غصے میں ہو تو خاموش ہو جاؤ. یعنی یہ بات ایک ہی حدیث میں آقا علیہ السلام نے کتنی مرتبہ ارشاد فرمائی؟ 3 مرتبہ، کہ جب غصہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اونچا اونچا بولیے کیا کرنا چاہیے؟ خاموش. پھر بیٹے آگے دیکھو اگلی حدیث پاک بڑی ایمان افروز. یہ دوسروں، اگر کسی کے حالات تنگ ہو، کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا یہ آقا علیہ السلام کو کتنا پسند ہے. بیٹے مدینہ میں نا ایک قبیلہ تھا جس کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حالت جنگ میں قبیلہ اشر کے لوگ بہت تنگ دست ہو جاتے ہیں یا شہر میں رہتے ہوئے ان کے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی ہے تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے ایک چادر میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایک ہی برتن کے ذریعے اسے کھانے کو سب میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں. ایسے لوگ اس بامی تعاون کے باعث مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اچھا ابھی یہ حدیث پاک آپ کو سمجھ نہیں آئی، ادھر دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا حدیث پاک ہے. بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ اشعر. اونچا بولو کیا نام تھا؟ ایک قبیلہ تھا. اچھا جیسے آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا کئی قبیلہ دیکھا نا اس میں ارتگرل میں ہیں، تو ایسے ایک قبیلہ تھا قبیلہ اشر. وہ بیٹے جب ان کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ جاتی تو وہ بھلا کیا کرتے؟ کم پڑ گئی ہیں، کسی کے گھر میں زیادہ ہیں کسی گھر میں تھوڑی ہیں، تو وہ کیا کرتے؟ پورا قبیلہ جتنی بھی کسی کے پاس گندم ہوتی، جو ہوتے، دانے ہوتے، وہ کیا کرتے؟ وہ ساری چیزیں اٹھا کے قبیلے کے باہر لا کر ایک جگہ پہ رکھ دیتے اور پھر اس کو کیا کرتے؟ سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے.
सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो इससे क्या होता, सबके पास एक जैसा आ जाता, और यूं वो एक दूसरे की मदद करते थे। इट्स ओके, वो क्या करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, तो सुन लो, ये कबीला मुझे इतना प्यारा है कि मैं उनसे हूं और वो मुझसे हैं। यानी मदद करना आका अलैहिस्सलाम को इतना पसंद है कि आका अलैहिस्सलाम उस बंदे से प्यार करने लग जाते हैं जो बंदा दूसरों की क्या करता है, मदद करता है। फिर अगली हदीस पाक बड़ी ईमान अफरोज हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से मरवी कि असहाबे सुफ़ा दरवेश सिफ्त लोग थे। ये बेटे सुफ़ा क्या है, आप लोग मदीना पाक गए हैं, आपने देखा कि वहाँ पर एक उस मैं और चलो आसान कर देता हूँ, जब आका अलैहिस्सलाम मौजूद थे ज़ाहिरन, तो उस ज़माने में एक मस्जिद नबवी में एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को पढ़ाते थे। बोलो क्या करते थे, वहाँ मरकज़ इल्म कायम था, ठीक है, पढ़ाते थे। और वहाँ पर अच्छा वो बेटे बिल्कुल गरीब सहाबा थे, उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं होता था। तो आका अलैहिस्सलाम असहाबे सुफ़ा दरवेश सिफ्त लोग थे, लिहाजा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के पास 2 अफराद का खाना है वो तीसरे को साथ मिला ले, जिसके पास 4 का खाना है वो 5वें को, जिसके पास 5 का खाना है वो 6ठे को साथ मिला ले। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 हजरात को अपने साथ ले गए, जबकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अफराद को अपने साथ घर ले गए और उनको जाकर खाना खिलाया। अब देखो ना, सहाबा किराम के पास खाने के लिए नहीं था, तो आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जिसके घर में 2 लोगों का खाना है, जिसके पास 3 लोगों का है वो चौथे को। हजरत अबू बकर कितने बंदों को लेकर गए, 3 बंदों को, और आका अलैहिस्सलाम अपने साथ कितने बंदों को लेकर गए, 10 बंदों को लेकर गए और उन्हें जाके खाना। तो आप देखो ना, वो मुश्किल में थे, उनके पास खाना नहीं था, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनकी ये मुश्किल खाना खिला के क्या कर दी, आसान कर दी, दूर कर दी। फिर उस तरह फिर अगली हदीस सुने, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया 2 आदमियों का खाना 3 के लिए काफ़ी हो जाता है, और 3 आदमियों का खाना कितनों के लिए काफ़ी हो जाता है, 4 लोगों के लिए। लिहाजा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो खाना 2 लोगों का है, तीसरा क्यों आ गया, क्योंकि जब 2 लोगों का खाना होता है, तीसरे बंदे की अल्लाह बरकत उस खाने के अंदर डाल देता है। और जब भी हम दूसरों को साथ मिला के खाते हैं तो उसमें खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से क्या आ जाती है, बरकत आ जाती है। फिर अगली हदीस सुने, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, एक शख्स का खाना कितने बंदे खा सकते हैं, 2 बंदे खा सकते हैं। 2 का खाना कितने लोग खा सकते हैं, 4 लोग। और 4 का खाना कितने लोग खा सकते हैं, 8 लोग खा सकते हैं। इतनी बरकत आ जाती। फिर अगली हदीस पाक बड़ी प्यारी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मदीना में महंगाई हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, मदीना में भी हो गई, ठीक है जी। तो ये कहा मदीना में महंगाई हो गई और सख्त तंगी हो गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब्र करो और खुशखबरी सुनाओ कि मैंने तुम्हारे नापतोल के पैमानों में बरकत की दुआ कर दी है, ठीक है, कि अब तुम्हारी अगरचे महंगाई हो गई है, लेकिन महंगाई के बावजूद अल्लाह की तरफ से तुम्हारे खानों में और बर्तनों में क्या आ गई हुई है, बरकत आ गई, मैंने दुआ कर दी है, तुम मिलकर खाओ। बेटे देखो, कहा मिलकर खाओगे तो महंगाई के बावजूद भी खाना थोड़ा नहीं होगा। फरमाया मिलकर खाओ और जुदा जुदा ना खाओ। अब हमारे घरों में क्या होता है, कोई मगरिब के वक्त खा लेता है, कोई आधा घंटा बाद खा लेता है, जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे खा। फरमाया नहीं, ऐसे नहीं करना, एक ही टाइम पे दस्तरखान लगा के इकट्ठे मिल बैठ के खाना है। देखो कहा अच्छा एक शख्स, तो फरमाया तुम मिलकर खाओ और अलग अलग ना खाओ, क्योंकि एक शख्स का खाना कितनों के लिए काफ़ी होगा, 2 के लिए, 2 का खाना कितनों के लिए, 4 का खाना कितनों के लिए, 5 और या 6 लोगों के लिए काफ़ी होगा। यकीनन जब इकट्ठे बैठ के खाते हैं तो अल्लाह क्या उतारता है, अपनी बरकत। जिसने मदीना की भूख प्यास और मुशक्क़त और सख्ती पर सब्र किया, मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा या उसके हक़ में गवाही दूँगा। जो कोई मदीना से मुँह मोड़ के निकलेगा, अल्लाह ताला
اس سے بہتر کو مدینہ میں سکونت عطا فرمائے گا۔ جس نے اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کیا، اللہ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں دوسرے حصے میں مدینہ کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا جو شخص مدینہ جائے اور اسے وہاں بھوک پر برداشت کرنی پڑے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینہ سے منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کرے گا، لیکن اللہ اس سے بہتر شخص کو مدینہ میں بھیجے گا۔ اور فرمایا جو منہ موڑے یا مدینہ کے ساتھ زیادتی کرے، اللہ قیامت کے دن اسے دوزخ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے پانی میں کیا پگھل جاتا ہے؟ نمک۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ مدینہ کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر آپ آگے دیکھیے حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ایمان افروز ہے۔ میں تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھتا ہوں، اب آپ سنتے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی اکرم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور دائیں بائیں تکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس زائد ساز و سامان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو لوٹا دے جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ یعنی اس میں بھی آقا علیہ السلام نے دوسروں کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا اے گروہ مجاہدین و انصار، تمہارے بھائیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال نہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں، اس صورتحال میں تم میں سے ہر شخص 2 یا 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کر لے اور سواری کا مالک بھی دوسروں کی طرح اپنی باری پر سوار ہو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ 2 یا 3 آدمیوں کو ملا لیا تھا اور میں دوسروں کی طرح اپنی باری پر ہی سواری پر سوار ہو کر جاتا تھا، اور جب میں باقی ٹائم میں پیدل چلتا تھا۔ اب یہ میں حدیث پاک آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ جہاد پر گئے تو آدھوں کے پاس سواریاں تھیں اور آدھوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں انہیں اپنی سواریوں پر سوار کرو، اور اگر پھر بھی وہ لوگ زیادہ ہو جائیں جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں تو تم کیا کرو، تم نے ٹائم فکس کر لو کہ اتنی دیر میں بیٹھوں گا، اتنی دیر تم بیٹھو گے، اتنی دیر تم بیٹھو گے، اتنی دیر میں بیٹھوں گا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ سواری حالانکہ میری تھی لیکن میری سواری ہونے کے باوجود بھی میں نے کیا کر لیا، ٹائم فکس کر لیا کہ اتنی دیر تم بیٹھو گے، اتنی دیر میں بیٹھوں گا۔ تو یہ ہے دوسروں کی ہیلپ کرنا۔ پھر اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط والے سال، یعنی مدینہ میں قحط پڑ گیا تو بہت سخت اور مصیبت والا سال تھا، تمام لوگوں سے اونٹ گندم تیل لے کر بدوؤں کی مدد کی، یہاں تک کہ تمام دیہاتی اس وجہ سے تھک ہار گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کا رزق پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور مسلمانوں کے حق میں ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب بارش نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، خدا کی قسم اگر مالی تنگی کا یہ دور ختم نہ ہوتا تو میں مسلمانوں کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ چھوڑتا جس میں کھانا موجود ہو، مگر یہ کہ اس کے افراد کو گن کر اتنے ہی ضرورت مندوں کو حکماً اس میں داخل کر دیتا تاکہ وہ ان کے کھانوں میں شریک ہوں، کیونکہ ایک شخص کا کھانا 2 کو ہلاک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ بیٹے حدیث پاک بڑی آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مدینہ میں کیا پڑ گیا؟ قحط پڑ گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا۔ قریبی علاقہ تھا، وہاں بدو رہتے تھے، یعنی دیہاتی لوگ رہتے تھے۔ تو کیا کیا، مکہ کے اور مدینہ کے مسلمانوں نے ان تک کھانا پہنچایا۔ بولیے کیا پہنچایا؟ کھانا۔ اچھا کھانا پہنچایا، لیکن پھر بھی کہا تبھی ختم نہیں ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ رزق نازل کر، بارش نازل کر۔ دعا کی، بارش ہو گئی، رزق آ گیا۔ اب جب آ گیا سب کچھ، حالات ٹھیک ہو گئے، ان کو بھی مل گیا، تو اس کے بعد حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر اب بھی بارش نہ اترتی اور ان بدوؤں کو کھانے کی ضرورت ہوتی
تو میں مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے اپنے کھانے میں ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گھر میں شفٹ کر لو تاکہ وہ بھوک سے مرے نہ اور اس مشکل گھڑی میں ان کی کیا ہو سکے، مدد ہو سکے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طاقت نہ ہو صدقہ دینے کی تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ یہ بات بڑا جملہ غور سے سننے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے پیسے نہیں ہے نا تو وہ کیا کرے؟ اپنا کام خود کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بولیے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اپنا کام خود کرے۔ وہ آئے گی، وہ آئے گا، وہ کر کے دے گا، نہیں، اپنا کام خود کرے، پھر خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ اب یہ اس سے اگلی بات ہے کہ ایک بندہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے، اپنی جاب کرے، اپنی محنت کرے، اس میں سے صدقہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دوسرے کی مدد کر دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا نیکی کے کام کرے، برے کاموں سے رکا رہے، یہ کام بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا۔ بولیے کیا؟ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کسی کی مدد کر دیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا کم از کم اتنا کرو کہ بس نیک کام کرو اور برے کاموں سے بچے رہو، تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ صدقہ ہو جائے۔ پھر ایک اور حدیث پاک حضرت سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی اس نیکی کو سر انجام دینے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ خلاف عادت میری سواری چلنے سے عاجز آ گئی ہے، لہذا اگر آپ مجھے کوئی سواری دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے لیکن فلاں آدمی کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خیر کے کام پر رہنمائی کی اس کے لیے بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے مدد کی تو فرمایا یہ بہت بڑا نیکی کا کام اس نے سر انجام دیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، بولو کس کی مدد کرے؟ مصیبت زدہ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کسی کی مدد کی، کسی کا کام کیا تو کتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے؟ 73 اور ان میں سے ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو آسان کر دیتا ہے، جبکہ بقیہ 72 نیکیوں کے بدلے اللہ جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے بیٹے دوسروں کی مدد کرنے کا اجر۔ پھر اسی طریقے سے اور احادیث بیان ہوئی۔ میں ایک اور حدیث پاک آپ کو اسی ضمن میں سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے سامان فراہم کر دے، مثلا ایک بندہ جہاد پر جانے لگا ہے تو اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو فرمایا وہ ہیلپ کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے بھی جہاد کیا۔ دوسروں کی ہیلپ کرنا، مثلا ایک بچہ وہ اسکول جانے لگا تو اب مائیں ہیں، باپ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کی مدد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ تم، تو جیسے پڑھنے والے کو علم کا ثواب ملتا ہے ایسے ہی ان کی مدد کرنے والے کو بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ جیسے بیٹے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں کلاس ہوتی ہے، یہ انتظام ہوتا ہے، چیزیں لگتی ہیں ساری، جو ان کاموں کو کرنے میں مدد کرتا ہے، تو جتنا ثواب پڑھنے پڑھانے والوں کو مل رہا ہے اتنا ہی انہیں بھی ملے گا جس نے یہ ٹرائی بورڈ لگایا، موبائل لگایا، آن کیا، یہ گلدان رکھے، یہ ٹیبل سجائی، یہ کرسی لگائی، یہ فلیکس لگایا، ٹھیک ہے، جس نے یہ کام کیے اس کو بھی اتنا ہی زیادہ اجر۔ لہٰذا اگلے دفعہ سے کوشش یہ کرنی ہے کہ آنے سے پہلے چیزیں ساری لگی ہوئی ہوں، تو آپ لوگ سب بڑھ کے ایک دوسرے سے آگے اس میں شریک ہوا کریں، ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو فرمایا
جہاد کی، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھر بار کی خیر و بھلائی کے ساتھ خبر گیری کی تو وہ بھی خود جہاد کرنے والے کی ہی طرح ہے۔ یعنی ایک بندہ جو جہاد پہ چلا گیا اور پیچھے کوئی بندہ ان کے گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک حاجی کے بارے میں آئی اور عمرہ کرنے والے کے بارے میں آئی کہ کوئی حج کرنے گیا یا عمرہ کرنے کے لیے گیا تو اس کے بچے تھے، ان کا خیال جس نے رکھا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا حج یا عمرہ کرنے والوں کو اجر ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آج کل میں یہ اجر اور ثواب لے رہا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا ہر 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی مہم پر جائے، اور فرمایا تم میں سے جو شخص بھی پیچھے رہ جائے تو وہ مجاہدین کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرے اور اس کے گھر اور اس کے مال کی نگرانی کرے، اس کو جہاد پر جانے والے شخص کے برابر پورا ثواب دیا جائے گا۔ پھر آخری حدیث پاک سنیے، میں نے 3 فصلیں مکمل کرنی تھی لیکن میں تیسری کو آج چھوڑ رہا ہوں اور ہم انہی 2 پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک آخری اور اس کے بعد اقوال سنیے گا۔ ایک روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مسلسل سامان فراہم کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا غازی بن کے لوٹا تو اس کے لیے اسی شہید یا غازی کے برابر اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یعنی دوسروں کی مدد کرنے کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے حضرت امام عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی 3 دن بعد ہمیشہ خبر گیری کیا کرو۔ بیٹے سنو، ہم تو ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے، آپ اپنے رشتہ داروں کی خبر نہیں رکھتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ ود ان 3 days ایک دوسرے کی خبر لازمی لیا کرو۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، اگر وہ کسی کام میں مشغول ہوں تو ان کی مدد کرو، اور اگر وہ کوئی ضروری کام بھول گئے ہوں تو انہیں یاد دلاؤ۔ اب یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ کام کر کے ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت امام ابو حمزہ شیبانی سے اللہ کی خاطر اخوت اور بھائی چارہ رکھنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کی اطاعت گزار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں اپنے بھائیوں کے مددگار ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور جسم ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ ہو، یعنی ظاہراً وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی مدد کے کاموں میں وہ آگے ہوتے ہیں۔ اور آخری روایت ہے، بات کو ہم ختم کر رہے ہیں، حضرت امام ماوردی فرماتے ہیں کہ بعض حکماء نے فرمایا جو آپ کے ساتھ محبت و مودت سے پیش آیا اس نے آپ کو اپنا ہم نشین بنا لیا، اس کا پہلا حق اس کے اخلاص و محبت پر یقین کرنا، پھر جائز امور میں اس سے دل کی وسعت اور کشادگی کے ساتھ اپنا انس و محبت مہیا کرنا، پھر اسے پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں نصیحت کرنا، پھر اسے ہر قسم کے بوجھ کو دور کرنا، پھر اس سے مشکل یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کی ہر ممکن مدد کرنا، بے شک ظاہر میں دکھاوے کی خاطر محض اس کا خیال رکھنا منافقت ہے، اور مشکل میں اسے تنہا چھوڑ دینا اور اس کی نگہبانی نہ کرنا یہ کم ظرفی ہے۔ اب یہ جو آخری قول تھا اس میں امام ماوردی نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہارا جس سے بھی کوئی تعلق ہو تو آپ نے اس کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی کریٹ نہیں کرنی، اس کے لیے کوئی مسئلہ بنانا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مسئلے میں ہو تو اس کو اس کے مسئلے میں اس کا حل پیش کرنا ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان پہلے 2 فصلوں کے اندر ہمیں سمجھائی گئیں۔ یہ دوسرا باب تھا اور دوسرے باب کی پہلی 2 فصلیں آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول کرے۔ آئیں ذرا بچے سارے آ جائیں، درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سلام پڑھیں گے۔ آ جائیے بچے، آ جائیں ذرا پہلے، شاباش بچے آ جائیں، درود پاک پڑھیں گے۔ جی آ جائیں شاباش، آ جاؤ، چلیں جی شاباش، تھوڑا ریشا اس طرف، چل ایسے، چل درود پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
شاباش شاباش، بہت اچھے. کھڑے ہو جائیے، سلام ہوگا، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انکا انت السلام و منک السلام و علیک یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر دوسرے سیمسٹر کی آج 7ویں کلاس مکمل کی. باری تعالیٰ تو ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول توفیق عطا فرما. ذوق اور شوق کے ساتھ باری تعالیٰ ہم سب کو اس میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تعلیمات ہم اس میں سیکھتے ہیں باری تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے گھر اور گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو گئے ہوئے ہیں باری تعالیٰ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باری تعالیٰ سب کے حال پہ کرم کر، اس گھر میں باری تعالیٰ خیر و برکت نازل فرما. باری تعالیٰ جو آئے ہیں سب کے آنے کا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیروں کامیابیاں اور برکتوں کا نزول فرما. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.